बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवेल एपिसोड नंबर 17। वो क्या चाहता है? उसे कोई हैसियत दी जाए, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है। तुम भी उसके साथ जाओगी? हाँ डैडी। और मैं? डैडी ने दर्द भरे लहजे में पूछा और मैं एकदम खामोश हो गई। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने खुदगर्जी की है। आप भी हमारे साथ चलेंगे डैडी? अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तुम दोनों घूमाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं डैडी, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी, ये मेरा फैसला है, मैंने कहा और डैडी हंसने लगे। बहरहाल डैडी ने उसे कुछ एतराज दिए और वो खुश हो गया। चंद हफ्तों के बाद उसने दोबारा बाहर जाने की जिद शुरू कर दी। मैं कब मना करती हूँ शाहिद, लेकिन हम डैडी को भी साथ ले जाएंगे। क्या? उसने हैरत से कहा। हाँ, मैं डैडी को तन्हा नहीं छोड़ूंगी। तो फिर कहीं जाने की क्या जरूरत है, यहाँ क्या बुरा है? उसने तलख लहजे में कहा। तुम डैडी को नापसंद करते हो शाहिद? ये बात नहीं शम्मी, बस हमें आजादी नहीं मिल सकेगी। बात यह है कि मैं ज़हनी तौर पर आज भी खुद को उनका गुलाम समझता हूँ और उनसे बेतकल्लफ नहीं हो पाता। बहरहाल जैसा तुम पसंद करो। हमने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया, खुद ही डैडी हमारे साथ जाने को तैयार न हुए। हम दुनिया देखने निकल गए। इस्तांबुल, रोम, पेरिस, लंदन, स्विट्जरलैंड और न जाने कहां कहां। डैडी इस दौरान मुझे बहुत याद आते रहे। मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। इसके अलावा शाहिद में भी कुछ तब्दीलियां रूनमा हुई थी। एक रात उसने शराब भी पी थी, जिस पर पहले तो मुझे हैरत हुई, उसके बाद शदीद गुस्सा आया। शाहिद ने मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैंने अच्छी तरह महसूस किया था कि अब उसके जज्बात अब वो न रहे जो चंद दिन पहले थे। वो मुझसे कतराने लगा था और अक्सर तन्हा घूमने निकल जाता, तहा तहा के बहाने तराशता था। एक बार मुझे शुबा हुआ तो मैंने उसका ताकुब किया और पहली बार मेरा दिल खून हो गया। मैंने शाहिद को एक फ्रांसीसी औरत के साथ देखा। वो दोनों बिलाहिर एक होटल के कमरे में बंद हो गए थे। मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की और खामोशी से वापस आ गई। उस रात शाहिद होटल वापस नहीं आया था। रात को तेज बारिश हुई थी और मैं सारी रात होटल के कमरे की खिड़की के पास बैठी खामोश सड़कों को घू रही थी। उस रात मुझे डैडी की बातें याद आई थी। वो ठीक ही कहते थे, पहले शाहिद को परख लिया जाए, उसके बाद उसे आजादी दी जाए। शाहिद में आवारगी के जरासीम थे। वो छोटा इंसान था, जहनी तौर पर छोटा था, और जहनी तौर पर छोटे इंसान को जब दौलत मिल जाती है तो वो बहुत पस्त हो जाता है। लेकिन कसूर डैडी का भी था। ये सब कुछ तो उन्हें शादी से कबल सोचना चाहिए था। शाहिद मेरी पसंद तो नहीं था, मैंने उसे मोहब्बत तो ना की थी, बस डैडी उसे मेरे सामने लाए और एक खास मकसद के तहत लाए। मैंने उनसे इतराज नहीं किया और वही कुछ किया जो उनकी अपनी ख्वाहिश थी। इस ख्वाहिश की तकमील के बाद शाहिद के बारे में शक व शुबा क्या मानी रखता था। ये तो उनका फर्ज था कि वो उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करते, उसके बाद फैसला करते, और हकीकत वही निकली। शाहिद अब दौलत में खेलने लगा और ये दौलत अब उसकी आंखों पर पर्दे गिराती जा रही थी। वो सुबह को वापस आया, चेहरे पर शर्मिंदगी और गुजरी हुई रात की नहूसत के आसार मुंजमद थे। मुझसे आंखें नहीं मिला रहा था। पशेमान लहजे में बोला, मुझे एहसास है कि तुम्हें बड़ी तकलीफ से ये रात गुजारनी पड़ी होगी, लेकिन मैं क्या करूं? चंद लोगों से शनासाई हो गई है, बस उन्होंने दावत दे डाली थी। फिर मैंने उस दावत में कहा कि बारिश शुरू हुई और कुछ ऐसी तेज बारिश हुई कि मैं वापस ना आ सका। बड़ा ही घटिया बहाना किया था उसने, लेकिन मैंने उस पर हकीकत इंकशाफ नहीं की। ये नहीं बताया मैंने उसे कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ हो चुकी हूँ। बस मैंने एक ही बात कही, शाहिद हम वापस चलेंगे। क्या कह रही हो? मेरा मतलब है अभी से, अभी वक्त ही कितना गुजरा है। शाहिद हम वापस चलेंगे, मैंने सद लहजे में कहा और वो झुंझलाए हुए अंदाज में मुझे देखने लगा। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में हाथ से बरहमी का इजहार किया था। अभी तो हमारे पास काफी वक्त है शम्मी, इतनी जल्दी क्या है? अभी दिल भी नहीं भरा और तुम वापस आने की बात कर रही हो। मैंने तुमसे आखिरी बात कह दी है शाहिद, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम रुक जाओ, मैं वापस चली जाती हूँ, मैंने बदसूर सख्ती से कहा।
یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ خیر اگر تم واپس ہی جانا چاہتی ہو تو میں تیار ہوں، اس نے بے دلی سے کہا اور پھر نہایت بے دلی سے واپس چل پڑا۔ میرا ذہن سپاٹ تھا، کوئی بات نہیں سوچ رہی تھی میں۔ ہاں یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ ڈیڈی سے اس بارے میں بات کروں گی اور کہوں گی شاہد کی طرف سے محتاط رہنا بے حد ضروری ہے۔ وہ اس مزاج کا انسان نہیں جس کا ہم نے سمجھا تھا۔ وہ چھوٹا آدمی ہے اور یقیناً آئندہ بھی وہ چھوٹی حرکتیں کرے گا۔ گھر واپس پہنچی تو ایک عجیب سا ماحول پایا۔ ملازم سہمے تھے اور مجھے دیکھ کر بھونچکے سے ہو گئے، اور پھر ہمارے دور درینا ملازم میرے پاس آ کر رونے لگے اور میں دھک سے رہ گئی۔ کیا بات ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہو سکا بی بی جی؟ فضل بابا نے پوچھا۔ کیا نہیں معلوم ہو سکا؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا اور فضل کی بھیگی ہوئی آنکھیں مجھے بتانے لگی۔ میں نے وحشت انداز میں بابا فضل کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کس بارے میں کہہ رہے ہیں فضل بابا؟ بتاتے کیوں نہیں؟ صاحب، فضل بابا گھٹی ہوئی آواز میں بولے۔ ہاں کیا ہوا صاحب کو؟ بی بی وہ آپ کے جانے کے 15 دن بعد ہی بس دل کا دورہ پڑا آپ کو یاد کرتے کرتے۔ فضل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرے خاص گم ہو گئے۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے کیا کچھ کیا اور کب تک کرتی رہی۔ ہوش آیا تو بس تنہا تھی، ملازمین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا میرے پاس، شاہد بھی نہیں تھا۔ میں نے نکاہت بھری لہجے میں شاہد کے بارے میں پوچھا۔ بشیرہ نے بتایا کہ صاحب تو بہت کم گھر آتے ہیں، بس کبھی دن میں آتے ہیں کبھی رات کو، دفتری کاموں میں الجھے رہتے ہیں۔ غموں علم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے مجھ پر۔ ڈیڈی نے ساری زندگی مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا، دنیا ترک کر دی تھی انہوں نے میرے لیے، لیکن میں نے نئی زندگی پاتے ہی انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی اور میری جدائی وہ برداشت نہیں کر سکے۔ لیکن ڈیڈی کے انتقال کو کئی ماہ گزر گئے تھے، ہمیں خبر بھی نہ دی گئی، حالانکہ بے شمار لوگ موجود تھے، ملازم تھے ہمارے۔ مجھے ان لوگوں پر شدید غصہ آیا۔ میں نے اسی وقت تنویر کو فون کیا۔ تنویر صاحب ہماری ایک فیکٹری کے نگران تھے، میں نے بچپن سے انہیں دیکھا تھا۔ ڈیڈی ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ تنویر صاحب، میں شمی بول رہی ہوں۔ کیسی طبیعت ہے شمی بیٹی؟ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے۔ ڈاکٹر اور طبیعت کو جہنم میں جھونکے۔ مجھے اس بات کا جواب دے کہ آپ کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں سمجھا نہیں بیٹی، مجھے ڈیڈی کی موت کی اطلاع کیوں نہ دی گئی؟ اطلاع تو دے دی گئی تھی، تنویر صاحب تعجب سے بولے۔ کیسے دی گئی تھی؟ آپ سوئٹزر لینڈ میں تھی۔ کیبل کا جواب بھی ملا تھا شاہد صاحب کی طرف سے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تنویر صاحب۔ جوابی تار میرے پاس موجود ہے شمی بیٹی، لے کر آئیں میرے پاس، میں نے غصے سے کہا اور فون بند کر دیا۔ غموں غصے سے میری کیفیت بہت خراب تھی۔ تنویر صاحب اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے، لیکن شاہد نے یہ بات کیوں چھپائی مجھ سے؟ اس نے اتنے عرصے تک مجھے کچھ نہیں بتایا اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا۔ شاہد تو رنگرلیاں منانے آیا تھا، وہ بلا فوری واپس کب پسند کرتا؟ اسے خود بھی تو واپس آنا پڑتا۔ تنویر صاحب نے شاہد کا جواب میرے سامنے رکھا۔ لکھا تھا، سخت غم ہوا، شمی نرال ہے، ابھی اسے واپس لانا ٹھیک نہیں، اسے بہلانے کے لیے رکنا ضروری ہے، آپ تمام امور کی نگرانی کریں۔ شاہد، فریبی شاہد، کہاں ہے وہ کہاں ہے تنویر صاحب؟ معلوم نہیں بیٹی، وہ بہت کم نظر آتے ہیں، تمام کام ان دنوں ان کا سیکریٹری محسن دیکھ رہا ہے، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں شاہد صاحب کے بغیر۔ تنویر نے جواب دیا، باقاعدہ نظر نہیں آتا، پر کہاں رہتا ہے خدا جانے۔ میں سوچ میں ڈوب گئی۔ شاہد کی فطرت سے واقف ہو گئی تھی، ورنہ خوش فہمی کا شکار رہتی۔ تنویر کے جانے کے بعد نہ جانے کب تک سوچتی رہی، پھر ملازموں کو بلا کر شاہد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگی۔ پتہ چلا کہ وہ گھر میں بہت کم نظر آتا ہے۔ بہرحال اس شام وہ واپس آیا۔ مجھے خوش و خاص میں دیکھ کر اس نے کسی خاص جذبے کا اظہار نہیں کیا تھا، بس یوں ہی رسمی طور پر طبیعت پوچھ لی تھی، لیکن میں نے تار اس کے سامنے رکھ دیا۔ تم نے مجھے ڈیڈی کی موت کی اطلاع کیوں نہیں دی شاہد؟ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ یہ جواب ہے تمہارا؟ نہیں، بس پوچھ رہا تھا۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی شمی، یہ غمناک خبر میں تمہیں نہیں سنا سکا، تمہیں صدمہ ہوتا۔ ڈیڈی مر چکے تھے اور ہم رنگرلیاں مناتے پھر رہے تھے۔ میں نے سوچا اب تو وہ مر ہی چکے ہیں، واپس آ کر تمہیں اطلاع ہو جائے گی۔ یہ کیوں نہیں کہتے شاہد کہ تمہاری تفریحات ترک ہو جاتی، تمہیں واپس آنا پڑتا، اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں میری نیک نیتی پر شک نہیں کرنا چاہیے شمی، میں جانتی ہوں تم کتنے نیک نیت ہو، اچھی طرح جانتی ہوں۔ افسوس ہے شمی مجھے، لیکن میری طرف سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ لوگ تمہیں بہکا رہے ہیں، تمہاری صحت پہلے ہی خراب ہے۔ کتنے دنوں کے بعد گھر آئے ہو؟ میں نے تن سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولا۔ میری صحت کی طرف سے بڑے فکر مند لگتے ہو، میں بدسور طنزیہ انداز میں بولی۔ شمی میں سمجھ گیا ہوں، میں جان گیا ہوں کہ تمہیں کون میرے خلاف پٹکا رہا ہے، لیکن شمی ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں
کہ یہ گھر کے ملازمین اور دفتروں میں کام کرنے والے تباً گھٹیا ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ مالکان کی ہمدردیاں حاصل کریں اور اپنا مالی مفاد پورا کریں۔ تنویر صاحب بھی اس قسم کے لوگوں میں سے ہیں۔ اب میرا تجربہ اتنا بھی محدود نہیں کہ میں انسانوں کے بارے میں اندازہ نہ لگا سکوں۔ یہ تار انہوں نے محفوظ رکھا اور بالآخر تم تک پہنچا دیا۔ اس کی وجہ پر غور کیا تم نے۔ وہ صرف تمہاری توجہ چاہتے تھے کہ تم ان کی ہمدردی پر غور کرو، ان پہ بھروسہ کرو، اس کے بعد وہ اپنے مسائل تمہارے سامنے لائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد تم اپنے ہمدردوں کے بارے میں نہ سوچو گی تو کس کے بارے میں سوچو گی؟ یہ لوگ میری طرف سے تمہیں بہت زیادہ بیکا دیں گے، چنانچہ ان میں ان کی جیت ہے۔ نہیں شاہد صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے تنویر صاحب کو بھی یہ لکھ دیا تھا کہ آپ نے مجھے ڈیڈی کی موت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، اور شاہد لاجواب ہوا۔ ظاہر ہے بیچارے تنویر کو یہ بات کیا معلوم تھی کہ شاہد نے مجھے ڈیڈی کی موت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس لیے شاہد کا یہ اعتراض خود بخود ختم ہو گیا تھا۔ بہر صورت شاہد نے گہری سانس لے کر کہا، میں محسوس کر رہا ہوں شمی کہ میرے لیے حالات نہایت سازگار ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ شروع سے لے کر اب تک میں صرف ایک کھلونے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ ڈیڈی مرحوم نے مجھے ایک تنہا آدمی پایا اور اپنی بیٹی کے لیے ایک گھر داماد حاصل کر دیا، یہ سوچ کر کہ میں ان کا دستے نگر رہوں گا اور ان کے احکامات پر عمل کرتا رہوں گا۔ انتقال ہوا ان کا تو وہ ساری دولت اور ساری جائیداد تمہارے نام کر گئی۔ ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں ایک اجنبی شخص ہوں اور اسی طرح ان کی بیٹی کا غلام بن کر رہ سکتا ہوں کہ ان کا دستے نگر رہوں۔ مجھے اس پر اعتراض نہیں شمی، ایک حقیقت میں تمہارے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں وہ حیثیت حاصل نہیں کر سکا جو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں تمہارے گھر میں صرف ایک ڈی ہوں، اور شمی ڈی بن کر انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا، تم اپنے ملازمین سے رابطہ رکھو، ان سے دوستیاں کرو، جو کچھ وہ کہیں ان پر غور کرتی رہو، مجھے ذلیل رسوا سمجھو، میں تمہیں اس سے نہیں روک سکتا۔ شاہد جی کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں اس مکار آدمی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ فراز میں اگر میں اسے اس انداز میں نہ دیکھتی تو شاید یہی سمجھتی کہ شاید کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اس کے بعد میں کسی حماقت کا شکار نہیں ہو سکتی تھی۔ شاہد پر قابو رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی لگامیں کھینچ رکھوں اور لگام کو کبھی ڈھیلا نہ ہونے دوں۔ یہ بات اس سے پہلے مجھے معلوم نہ تھی کہ ڈیڈی جائیداد کے بارے میں کوئی وصیت نامہ چھوڑ گئے ہیں، نہ ہی میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ میری تو حالت ہی درست نہ تھی، لیکن شاہد یہ بات بھی مجھے بتا گیا تھا، یقیناً اسے ان ساری چیزوں سے دلچسپی ہوگی۔ ڈیڈی کی بات نہ مان کر میں نے شدید نقصان اٹھایا تھا۔ اگر شاہد کو باہر کی دنیا کی ہوا نہ لگتی تو شاید وہ انسان ہی رہتا، لیکن میں نے اس کی اصلی تصویر دیکھ لی تھی اور اب میں شاید اس پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا، جو کچھ ڈیڈی کر گئے ہیں اب اس سے قطعاً انحراف نہ ہوگا۔ شاہد حسب معمول اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا، میں اسے کسی بات کا پابند نہ کر سکی۔ جب دل چاہتا وہ گھر آتا، جب دل چاہتا چلا جاتا۔ ابتدا میں نے اس سے پوچھا، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ پا سکی۔ ہاں، کئی بار اس نے مجھ سے بڑی بڑی رقمیں وصول کی، اس کے علاوہ دفتر سے بھی وہ رقمیں حاصل کرتا رہتا جس کی اطلاع مجھے مل جاتی، لیکن میں چشم پوشی کرتی رہی۔ البتہ اس دن میں خود پر قابو نہ رکھ سکی جب مجھے شاہد کی دوسری شادی کی خبر ملی۔ شاہد نے ایک اور شادی کر لی تھی، نہ جانے کب، ممکن ہے مجھ سے شادی سے قبل ہی وہ شادی شدہ ہو۔ اس جیسے شخص کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ خبر مجھے بالکل غیر متعلق آدمی سے ملی۔ یہ ایک اسٹیٹ بروکر تھا جو شاہد سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ شاہد نے اپنی بیوی کے لیے ایک بنگلہ خریدا تھا، اس کی کاغذات کی تکمیل کے لیے بروکر یہاں آ گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں بھی شاہد کی بیوی ہوں، لیکن چند ایسی باتیں ہوئی کہ مجھے سب کچھ معلوم ہوا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شاہد نے یہ بنگلہ اپنے بیٹے کے نام سے خریدا ہے، فراز شاہد، یہ اس کے بیٹے کا نام تھا۔ اسی بات سے میں نے سوچا کہ ممکن ہے مجھ سے پہلے ہی وہ شادی شدہ ہو۔ غم و غصے سے میں پاگل ہو گئی۔ شاہد آیا تو میں طوفان بنی بیٹھی، جو اسے دیکھتے ہی بپھر گیا۔ تم پہلے سے شادی شدہ ہو شاہد، یا میری تقدیر پھوڑنے کے بعد تم نے یہ شادی کی تھی؟ جواب دو شاہد۔ اور شاہد کا چہرہ اتر گیا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن پھر سنبھل گیا۔ تمہیں یہ خبر کس نے دی ہے شمی؟ میری بات کا جواب دو شاہد، مجھے صرف جواب درکار ہے۔ وقت آ گیا ہے شمی کہ میں تم پر اپنی حقیقت کھول دوں۔ ہمارے دشمنوں نے ہمارے درمیان ایک وسیع خلیج قائل کر دی، اتنی وسیع کہ اگر میں تمہیں حقیقت حال سے روشناس نہ کروں تو نہ جانے کیا کیا ہو جائے۔ آؤ شمی، براہ کرم اس وقت تک کے لیے برے خیالات ذہن سے نکالو جب تک کہ تم پر میری حقیقت واضح نہ ہو جائے۔
آؤ میں اس سے قبل تم سے کچھ نہ کہوں گا۔ کچھ ایسی اداکاری کی تھی اس نے نومی کہ میں بے وقوف بن گئی۔ میں اس اسرار کو جاننے کی ہاہا ہوئی جس کے بارے میں شاہد نے کہا تھا، اور شاہد مجھے اپنی کار میں لے آیا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا اور میرے استفسار کے باوجود خاموش رہا۔ بس اس نے ایک جملہ کہا، چند لمحات توقف کرو شمی، تم پر تمام حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی۔ میں اس کا فریب نہیں سمجھی تھی اور تجسس میں ڈوبی یہاں تک آ گئی تھی۔ آخری وقت تک میں اس کی چال نہ سمجھ سکی۔ مجھے تو اس وقت احساس ہوا جب شاہد نے مجھے اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے دھکیل دیا۔ میں گہرائیوں میں جا رہی تھی، لیکن شاہد میری روح نیچے پہنچنے سے پہلے ہی بدن کی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ میں نیچے گرتے بدن کو دیکھ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے اپنے ہاتھوں میں لپک لوں، لیکن ان نادیدہ ہاتھوں میں اتنی قوت نہ تھی۔ میرا بدن پانی میں آ گرا اور یہاں لگی جھاڑیوں میں اٹک گیا۔ وہ جھاڑیاں اب یہاں نہیں، پہلے تھی۔ میرا وجود بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ میں ہر فکر سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک میں نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، کوئی خیال نہیں آیا مجھے، لیکن نہ جانے کیوں نومی اس وقت مجھے سب یاد آ رہا ہے، سب کچھ۔ ہمیشہ شرارتوں پر آمادہ رہنے والا نومی بھی سنجیدہ ہوا۔ وہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، آؤ دیکھیں شمی، اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھو تو صحیح، پتہ تو چلے کہ شاہد اب کس حال میں ہے۔ دفتن میرے دل میں بھی شاہد کو دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی اور اس بار میں تیار ہو گئی۔ نومی میرے ساتھ پرواز کر رہا تھا۔ ہم اس تک کیسے پہنچے گے نومی؟ ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ چلتی رہو میرے ساتھ، میں تمہیں شاہد کی رہائش گاہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دوں گا، آؤ چلتی رہو۔ یہ وہ گھر نہ تھا جہاں میں اپنے ڈیڈی کے ساتھ رہتی تھی، کوئی نئی جگہ تھی لیکن بہت خوبصورت، پہلی کوٹھی سے 1000 درجے حسین اور کشادے۔ سامنے کی سمت پر بڑا سا لان تھا، ایک طرف چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنے ہوئے تھے جو ملازمین کے لیے تھے۔ ملکان کی حصے کی رونق دیکھنے کے قابل تھی۔ ملازم ادھر ادھر دوڑ پھر رہے تھے، ہر طرف چہل پہل تھی۔ نومی ایک گھنے درخت کی شاخ پر الٹا لٹکا تھا۔ اب تم جانو اور تمہارا کام، یہ دنیا تمہاری ہے، اس نے کہا۔ یہ شاہد کی کوٹھی ہے، مگر شاہد کہاں ہے؟ تلاش کرو۔ منحوس نومی پھر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسنے کی عادت بلا کہاں جا سکتی تھی؟ میں اس اجنبی ماحول میں حیران تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ بہرحال وہاں سے آگے بڑھی اور اصل رہائش گاہ کی عقبی سمت نکل آئی۔ اس سمت ایک اور عمارت بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی عمارت جو الگ تھلگ تھی۔ اس کا بڑا سا دروازہ بند تھا۔ مجھے شاہد کی تلاش تھی، شاہد کہاں ہے؟ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے کچھ لوگ اس طرف آتے نظر آئے۔ وہ اچانک گھوم کر سامنے آئے، اس لیے میں خود کو ان سے چھپا بھی نہ سکی۔ چند نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھی اور انہی میں شاہد بھی تھا، خوبصورت خوبرو شاہد جو پہلے سے زیادہ حسین، پہلے سے زیادہ جوان نظر آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، کس قدر خوبصورت لگ رہا تھا وہ۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھا اور ٹھٹک گئے، پھر آگے بڑھائے۔ آپ شاید بھٹک کر ادھر آ گئی ہیں خاتون، ملازموں نے آپ کو گائیڈ نہیں کیا؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ شاہد نے معصومیت سے پوچھا۔ میں بغور اسے دیکھتی رہی، میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ کم بخت کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں ہوں۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ شاہد نے پوچھا۔ کسی سے نہیں، بس یوں ہی آ گئی تھی، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ یوں ہی؟ شاہد حیرانی سے بولا۔ تم شاہد ہو نا؟ میں نے تلخ مسکراہٹ سے پوچھا، اور شاہد کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فراز شاہد، شاہد میرے والد کا نام ہے، اس نے جواب دیا، اور میں چونک پڑی۔ مجھ سے بھی تو حماقت ہوئی تھی، بھول ہی گئی تھی کہ یہ کوئی آج کی بات تھی۔ سالہ سال بیت گئے تھے، طویل عرصہ گزر چکا تھا، میں نہیں بدلی تھی، مگر شاہد تو بدل گیا تھا، بوڑھا ہو گیا وہ کو۔ 25 سال کم تو نہیں ہوتے، تو یہ شاہد کا بیٹا ہے، فراز شاہد۔ وہ سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر فراز نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں آپ کے والد سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے جواب دیا۔ او خاتون، شاید آپ کسی دوسرے شہر سے آئی ہیں، اور شاید آپ کو میرے والد کے بارے میں معلوم نہیں، فراز نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیمار ہیں، شدید بیمار، ٹی بی ہے انہیں، دونوں پھیپھڑے گل چکے ہیں، ہر وقت خون تھوکتے ہیں۔ دراصل انہوں نے اپنی صحت اپنے ہاتھوں سے تباہ کی، شراب کی زیادتی، اور اب بھی باز نہیں آتے۔ نوجوان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ تو وہ کسی ہاسپٹل میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، گھر پر ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں، نوجوان نے کہا۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اپنی دشمن ہیں آپ؟ کیوں؟ میں نے کہا۔ ان کا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے کہ ان سے قطعاً دور رہا جائے، ورنہ کوئی بھی اس مرض کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہاسپٹل میں کیوں نہیں رکھا آپ نے انہیں؟ ہاسپٹل؟ وہ انہیں موت گھر کہتے ہیں، موت سے انہیں شدید خوف آتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہاسپٹل میں انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کئی بار انہیں ہاسپٹل اور سینیٹوریم بھیجا، لیکن بھاگ آتے ہیں۔
بس یہ بورے لوگ بعض اوقات اولاد کے لیے درد سر بن جاتے ہیں. لاپرواہ ہو جاؤ تو زمانہ اہلکات کے لاکھوں سبق دہرا دے گا. لیکن میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی. شاہد کا بیٹا بول رہا تھا، شاہد کا گناہ بول رہا تھا. یہ شاہد کی حیثیت سے اس گھر میں جو میری دولت کو غصب کر کے حاصل کیا گیا تھا، ان کے لیے شاہد نے مجھے قتل کیا تھا. اسے اس کے کیے کی سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی. قدرت کسی ظالم کو استحا تو نہیں چھوڑ دیتی. مجھے انوکھا سکون محسوس ہوا. تو شاہد کی تیمارداری کون کرتا ہے؟ بس ایک بڑے میاں ہیں، ہمارے پرانے ملازم. بچپن سے یہ ملازم ہمارے کام آتے ہیں. معمولی سی تنخواہ انہیں مل جاتی ہے. تو پھر میں نے پوچھا، بس یہ ہمارے ساتھ ہیں؟ دونوں بوڑھے موت کے منتظر ہیں. فراز مسکرا کے بولا. کہاں ہے وہ؟ میں نے پوچھا اور فراز نے اس الگ تھلگ عمارت کی طرف اشارہ کیا جو میرے حکم میں تھی. وہاں شاید ڈیڈی نے یہ عمارت اپنے لیے تعمیر کرائی تھی اور کوئی مصرف تو نہیں ہو سکتا اس کا. مگر خاتون، میں نے آپ کے سوالات کے جواب تو دے دیے، اب میری باری ہے. اپنے بارے میں تو کچھ بتائیں. آپ کا محل وقوع کیا ہے؟ میں نے گہری سانس لی. جھوٹ ہی بولا جا سکتا تھا ان سب سے. حقیقتوں کو برداشت کرنے کی ہمت کہاں ہوگی ان میں. چنانچہ میں نے کہا، میں ایک ستم رسیدہ ہوں، بے حد بد نصیب. یورپ میں رہتی تھی. میرے والد صاحب شاہد صاحب کے دوست تھے. ان کے سوا میرا کوئی نہیں. لاکھوں روپے کی دولت کی وارث ہوں، لیکن اس جہاں میں یکو تنہا ہوں. اپنوں کے لیے ترستی ہوں. مرتے ہوئے والد صاحب نے کہا تھا کہ ان کے دوست شاہد کے پاس چلی جاؤ. نہ جانے کتنے وقتوں کے بعد یہاں تک آئی ہوں. لیکن اب کیا کروں؟ فراز کے چہرے پر ہمدردی کے آثار پھیل گئے. وہ بڑی اپنائیت سے آگے بڑھ کر بولا، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ صحیح جگہ پہنچ گئی. بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ یہاں تک آئی. ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پھر فراز نے اپنی ساتھی لڑکیوں سے میرا تعارف کروایا. یہ میری بہن عذرا شاہد ہے، یہ جبین شاہد، اور یہ خواتین ان دونوں لڑکیوں کی سہیلیاں ہیں. اور آپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا. میں اس جرمٹ میں ایک نام بھی گھڑ چکی تھی. میرا نام ماریا ہے. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر ماریا. فراز نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اور خاص طور سے اس لیے کہ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی. آئیے میں آپ کو ممی سے ملاؤں. بلکہ یوں کرو عذرا، تم گیسٹ روم کھلواؤ. مس ماریا کو پہلے غسل وغیرہ فارغ ہونے دو، اس کے بعد انہیں ممی سے ملائیں گے. جاؤ، کوئی تکلیف نہ ہو مس ماریا کو. آئیے، عذرا نامی لڑکی نے کہا جو فراز کی بہن تھی، اور میں اس کے ساتھ چل پڑی. نومی کا کہا پھر میرے کانوں میں ابھرا تھا. یہ شریر شخص تو میری اس حرکت سے بہت خوش ہوا ہوگا. میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی. لیڈیز گیسٹ روم اس کوٹھی کے شایان شان تھا. عذرا مجھے ایک خوبصورت کمرے میں چھوڑ گئی. اس نے میرے سامان کے بارے میں پوچھا. بس بے سرو سامانی کی حالت میں ہوں. دوسرا کوئی لباس بھی ساتھ نہ لا سکی. کیا حرج ہے؟ میرے کپڑے آپ کے بالکل درست ہوں گے، اس نے کہا، اور مجھے لباس مہیا کر دیے گئے. میں باتھ روم میں داخل ہوئی. بدن کی کثافت نے میرے ذہن میں بھی فوری تبدیلیاں پیدا کر دی اور میرے اندر خواہشات بیدار ہو گئی. چنانچہ میں نے ایک عمدہ لباس پہنا، چہرہ اور بال درست کیے، اور جب باہر آئی تو عذرا میری منتظر تھی. وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی. بہت خوبصورت ہیں آپ مس ماریا. شکریہ. یورپ میں آپ کہاں رہتی تھی؟ فراز میں. اس کے باوجود آپ بے حد سادہ ہیں. آئیے آپ کو ممی کے پاس لے چلوں. سب لوگ وہاں آپ کے منتظر ہیں. کیا آپ نے ممی کو میرے بارے میں بتا دیا؟ ہاں، فراز بھیا نے تو نہ جانے کیا کہا ہے ممی سے. انہوں نے کہا ہے کہ انہیں آپ کے آنے کی اطلاع تھی. ایک بات عرض کر دوں آپ سے؟ عذرا بولی. جی. ممی دولت پسند ہیں. ان سے اپنی عمارت کے خوب تذکرے کریں، وہ آپ سے بہت خوش ہوں گی. دیکھیے، ہر انسان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. آپ محسوس نہ کریں. کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں نے جواب دیا. اور پھر میں نے اپنی سوکن کو دیکھا، اس عورت کو جس کی خاطر شاہد نے مجھے قتل کیا تھا. کسی دور میں بے شک حسین ہوگی. اب تو کھنڈرات باقی تھے جن میں اس نے چراغا کر رکھا تھا. اس نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا. میک اپ سے لتری ہوئی تھی. مجھے اس کے سینے سے کراہت محسوس ہوئی تھی. اس نے دل جوئی کے بے شمار کلمات کہے اور مجھے تسلیاں دیتی رہی کہ میں فکر نہ کروں اور یہ میرا خاندان ہے. ساتھ ساتھ وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھتی جا رہی تھی اور میں مسلسل جھوٹ بول رہی تھی، لیکن میرا ہر جھوٹ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھا دیتا. یہاں میری بڑی خاطر مدارت ہوئی تھی. کافی رات گزری، مجھے لوگوں سے چھٹکارا ملا اور عذرا مجھے میری خواب گاہ میں پہنچا گئی. اندر داخل ہو کر مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا. میں کس چکر میں پڑ گئی تھی؟ میری روح پر جھوٹ کے انبار لگتے جا رہے تھے اور میں بوجھل ہوتی جا رہی تھی. دل چاہ رہا تھا یہاں سے بھاگ نکلوں. میری اپنی دنیا کس قدر پرسکون ہے. کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نومی ایک روشن انداز سے اندر آیا اور میں غصے سے اسے دیکھنے لگی. اب بولو، کیا کروں؟ کیا محسوس کر رہی ہو؟ بہت برا. میں خوش نہیں ہوں. ہر زندہ انسان ناخوش ہے.
بے سکون ہے، سکون صرف ہماری دنیا میں ہے۔ سکون اور زندگی دو مختلف چیزیں ہیں۔ بدن کا بوجھ لاتعداد کثافتوں کا حامل ہوتا ہے۔ جب زندہ تھی تو اتنا غور نہیں کیا تھا، اب سوچتی ہوں تو عجیب سا لگتا ہے۔ حسد، جلن، فریب، نہ جانے کون کون سے جذبے چھپے ہوئے ہیں ہڈیوں کے اس خول میں۔ وہ عورت میری سوکن ہے، دل چاہتا ہے اس کا خون پی جاؤں۔ میری دولت پر عیش کر رہی ہے، ورنہ شاہد کے پاس کیا تھا؟ شاہد سے ملاقات ہوئی نہیں، لیکن سنا ہے اس کی بڑی بری حالت ہے۔ میں تو اس سے نفرت کرتی ہوں، بے پناہ نفرت۔ ملوں گی اس سے، ذرا بات کروں گی، تو پھر کچھ وقت گزارو، لطف لو اس ماحول کا، اس کے بعد واپس چلیں گے۔ ہاں، مجھے اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میں شاہد سے ضرور انتقام لینا چاہتی ہوں۔ میں اب چلتا ہوں، تمہارے اس بوجھل ودود کو آرام کی ضرورت ہوگی، نومی نے کہا اور پرواز کرتا ہوا روشن دان سے باہر نکل گیا۔ دوسرے دن بھی وہ لوگ میرے ارد گرد رہے، بڑی چاہت کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے ان ہنگاموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دوپہر کو سب لوگوں کو آرام کرنے کی عادت تھی، اس وقت مجھے موقع ملا اور میں دبے قدموں شاہد کی آرام گاہ کی طرف بڑھ گئی۔ صاف ستھری جگہ تھی، فضل کو میں نے پہچانا، وہ بہت برا ہو گیا تھا اور شاید نابینا بھی۔ میرے قدموں کی آہٹ پر اس نے چونک کر پلکیں جھپکائی اور بولا کون ہے، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ فضل پھر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ میں اندر آئی، ایک کشادہ کمرہ تھا جس میں ایک بستر اور چند کرسیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ایک کھڑکی کوٹری کے پار کی جانب کھلتی تھی، جس کے پاس شاہد بیٹھا باہر خلا میں گو رہا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ پا کر پلٹا، بالکل لاغر ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، ہونٹ خشک تھے اور گال پچکے ہوئے۔ مجھے دیکھا اور دیر تک گھورتا رہا، پھر اتنی زور سے اٹھا کہ کرسی الٹ گئی۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز دہشت سے کپکپا رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہچاننے کی کوشش کرو شاہد، میں نے کہا۔ کون ہو تم؟ اب وہ بری طرح کانپنے لگا۔ میں وہی ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، شمی۔ ناممکن، تم شمی نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑی۔ ہاں، یہ ناممکن ہے شاہد، کیونکہ شمی کو تم نے 25 سال پہلے ہلاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ پھر تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ بدحاس ہونے کی ضرورت نہیں شاہد، میں جو کوئی بھی ہوں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گی، اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ میں نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بولی، لیکن تمہارا خوف بھی ٹھیک ہے۔ ہر مجرم بزدل ہوتا ہے، وہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے جرم کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یقیناً تمہاری بھی یہی کیفیت ہوگی، اس طرح تم اپنے خوف میں حق بجانب ہو۔ تم میرا وہم نہیں ہو سکتی، تمہارے خد و خال، تمہاری شکل، تمہاری آواز، سب کچھ وہی ہے۔ اگر تمہیں اس قدر اعتماد ہے تو ٹھیک ہے، چلو میں مان لیتی ہوں کہ میں شمی ہوں، مگر تم زندہ کیسے ہو گئی؟ تمہاری یہ شکل و صورت، تم بوڑھی بھی نہیں ہوئی۔ مرنے والے اپنی جگہ پر رک جاتے ہیں شاید، پھر ان کی عمر نہیں بڑھتی۔ میری عمر وہی ہے جس عمر میں تم نے مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیا تھا۔ تو تم روح ہو، بدروح، بدروح؟ میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، تم مجھے ایک بری روح کہہ سکتے ہو، اور تمہارے اندر جو روح موجود ہے وہ یقیناً نیکیوں کی جانب راغب ہوگی۔ کیا خیال ہے شاہد، کیسی پائی یہ جرم کی زندگی تم نے؟ میں تمہارے اہل خاندان سے بھی مل چکی ہوں، میں نے ان سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی اور محسوس کیا کہ سب تم سے نفرت کرتے ہیں، کوئی تمہارے پاس پھٹکنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ تم ٹی بی کی آخری سٹیج کے مریض ہو۔ تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، کوئی بھی تمہارا نام محبت سے نہیں لیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں نا شاہد جن کے لیے تم نے مجھے اس دنیا کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ تم نے مجھے اس عمر میں قتل کر دیا شاہد، جس عمر کو امنگوں کی عمر کہا جاتا ہے۔ کچھ ملا تمہیں اس قتل کے بعد؟ میری دولت سے تم نے ان لوگوں کو عیش کرائی، کیا خیال ہے یہ دولت تمہارے بھی کسی کام آئی؟ کیسا پایا شاہد تم نے اس دنیا کو؟ تم، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تم خوفزدہ نہیں کر سکتی شمی۔ آخر تم 25 سال کے بعد میرے پاس کیوں آئی؟ بس دل چاہ رہا تھا جا کر تمہاری حالت، تمہاری کیفیت دیکھو۔ شاہد تم نے میرے باپ کی موت سے مجھے بے خبر رکھا، اس باپ کی موت سے جس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، جس نے میرے لیے زندگی کی ہر خوشی نیز کر دی، اپنا سکون اور آرام حرام کیا۔ تم نے مجھے اس شفیق باپ کی موت سے لا علم رکھا اپنی خود غرضی کی بنا پر، اور اس کے بعد تم نے ایک عورت کے لیے مجھے بھی ہلاک کیا۔ شاہد، میرا قصور کیا تھا؟ مجھے جواب دو، کیا میں تم سے انتقام لینے کے حق بجانب نہیں ہوں؟ انتقام؟ شاہد اچھل پڑا۔ تو تم مجھ سے انتقام لوگی، تم مجھے ہلاک کرو گی؟ ارے نہیں، میں ہنس پڑی۔ تم تو ویسے ہی نیم مردہ ہو، تمہیں ہلاک کرنے سے کیا فائدہ؟ اور پھر کسی کو موت کے حوالے کر دینا، اس کے ساتھ رحم اور ہمدردی ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی جس قدر ناپائیدار اور جس قدر تکلیف دہ ہے، اس کا تمہیں پورا پورا احساس ہوگا۔ تمہیں اس زندگی سے نجات دلانے کا مقصد کہ تمہارے ساتھ ہمدردی،
ہاں میں تمہارے قرب میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہتی ہوں شاہد، اور یہی میرا انتقام ہوگا۔ تم کیا کرو گی؟ مجھے بتاؤ شمی، تم کیا کرو گی؟ شاہد نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں شاید اب سے پہلے تو میرے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں آیا تھا، لیکن اچانک ایک ترکیب آئی میرے ذہن میں، اور بڑا ہی دلچسپ مشغلہ ہوگا یہ۔ کیا خیال ہے اس بارے میں نے مسکراتے ہوئے شاہد سے پوچھا۔ کیسی ترکیب؟ شاہد خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ تصور ہی سہانے رو تھا کہ ایک مردہ جسم اس کے سامنے موجود ہے۔ میں اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ در حقیقت میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں اس کے ہر پہلو پر غور کر رہی تھی۔ بتاؤ، کیا انتقام لوگی مجھ سے؟ بولو، جواب دو، اس نے کہا۔ جب میں سمارت میں داخل ہوئی تو میں نے تمہیں دیکھا، جوان، خوبصورت، پہلے سے زیادہ دیدہ ذلیل، پہلے سے زیادہ دلکش، اور میں نے تمہیں شاہد کہہ کر مخاطب کیا، لیکن شاہد نہیں، وہ تم نہیں تھے۔ پھر کون تھا وہ؟ تمہارا بیٹا فراز، تمہارا ہم شکل، بالکل تمہاری طرح۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ پھر بولی، لیکن میں اسے شاہد سمجھ لوں گی، میں اسے شاہد بناؤں گی، میں اسے اپنے پیار کے جال میں پھانس لوں گی، میں اسے زندہ درگور کروں گی، اور شاہد، یہ سب تمہاری زندگی میں ہوگا، یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا۔ کیسی ترکیب ہے یہ؟ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، میری زندگی چند روزہ ہے، میں تو یوں ہی لب گوڑ ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو۔ کاش اس سے اچھی ترکیب میرے ذہن میں آ سکتی، کاش میں تمہیں اس سے زیادہ اذیت دے سکتی شاہد، میں تو پھر بھی تمہارے مقابلے میں رحم دل ہوں۔ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جواب دو، تم نے کیا کیا تھا؟ پہلے مجھے ذہنی اذیتیں دی، پھر اس وقت موت کے منہ میں دھکیلا جب میں نے زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا اس دنیا میں۔ بولو شاہد، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ مجھے معاف کر دو شمی، میں مریض ہوں، زندگی کی آخری سانسیں پوری کر رہا ہوں، میں چند دن کا مہمان ہوں اس دنیا میں، مجھے یہ اذیت مت دو۔ مجھے تم سے نفرت ہے شاہد، بے پناہ نفرت۔ تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ سب کچھ جس پر یہ لوگ عیش کر رہے ہیں میرا ہے، یہ زندگی تو میری تھی، لیکن اب یہ سب، تم اس سے بھی کڑی سزا کے مستحق ہو۔ کاش اس سے اچھی ترکیب میرے ذہن میں آتی، بس اتنا ہی بتانا تھا تمہیں۔ چلتی ہو، میں نے کہا۔ معاف کر دو شمی، مجھے معاف کر دو۔ وہ چیختا رہا اور میں دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، میں بے حد مسرور تھی۔ شاہد کی یہ کیفیت میرے لیے بہت مسرور کن تھی۔ اس شخص نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے عوض یہ انتقام بہت ہلکا تھا، میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے میری دولت، میری زندگی چھین کر دوسروں کے قبضے میں دے دی تھی، اور میں اسے معاف کر دیتی؟ ناممکن تھا، قطعی ناممکن تھا۔ ملازم فضل وفائے نبھا رہا تھا، وہ بیچارہ بھی اب کسی قابل نہیں رہا تھا۔ میں اس کے سامنے سے گزر کر چلی آئی، لیکن اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ عمارت سے باہر نکلی تو فراز نظر آیا، اسی طرف آ رہا تھا، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا اور پھر تیزی سے میرے پاس آیا۔ آپ ڈیڈی سے ملنے گئی تھی؟ مل لیا آپ نے ان سے؟ ہاں فراز، آپ کو ہماری باتوں سے خوف محسوس نہیں ہوا؟ خوف؟ ڈیڈی کا مرض چھوت کا مرض ہے، میں ان باتوں پر بھروسہ نہیں کرتی، میں بھی نہیں کرتا۔ بس ممی کے احکامات ہے کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے، کوئی بھی ان سے نہ ملے۔ فراز، کیا آپ کی ممی شاہد صاحب سے نفرت کرتی ہیں؟ یہ بات نہیں، بس ممی نفاست پسند ہیں اور حفظان صحت کے سلوک کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ آئیے اس درخت کے نیچے بیٹھے۔ فراز نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ قرب و جوار کا ماحول بے حد خوبصورت تھا، آسمان ابر آلود تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ فراز بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اگر ممی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتی ہیں تو شاہد صاحب کی یہ حالت کیسے ہوئی، ان پر توجہ کیوں نہ دی گئی؟ فراز کسی سوچ میں گم ہوا، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ چھوڑیے مس ماریا، آپ کہاں ان الجھنوں میں پڑ گئی؟ میں آپ کو بہت جگہ تلاش کر کے اس طرف آیا تھا، بس یوں ہی میرے ذہن میں آیا کہ کہیں آپ اس طرف نہ نکل آئی ہوں۔ شاہد صاحب میرے ڈیڈی کے دوست ہیں، مجھے ان سے ہمدردی ہے۔ ڈیڈی اپنی فطرت کا شکار ہوئے، ممی کی ان کی طرف سے بے توجہی بلا وجہ نہیں۔ تم سب لوگ بہت اچھے ہو فراز، مجھے تم نے بڑی اپنائیت بخشی، اس لیے میں اس گھر کے معاملات سے پوری دلچسپی رکھتی ہوں۔ مجھے بتاؤ فراز، یہ سب کیا ہے؟ ڈیڈی کبھی اس گھر سے مخلص نہیں رہے، ضدی اور عیش پرست، شراب اور عورت ان کی زندگی رہی۔ یہ بیماری بھی ان کی انہی عیشو کوشو کا شاہسانہ ہے۔ ممی نے ہمیشہ انہیں ان تمام چیزوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کبھی کسی بات کے نہیں مانے۔ وہ اب بھی شراب نوشی کرتے ہیں؟ ہاں اب بھی۔ کوئی غم تو ہے انہیں؟ نہیں مس ماریا، وہ غم پالنے والے لوگوں میں سے نہیں۔ تم لوگ بھی ان سے ہمدردی نہیں رکھتے؟ حالات ہی ایسے ہیں مس ماریا، انہوں نے کبھی ہمیں خود سے قریب نہیں ہونے دیا، ہم ہمیشہ ان کی محبت سے محروم رہے، اس لیے اب ہم بھی اس کے عادی نہیں۔
کیا نشے کے عالم میں ان کی ذہنی کیفیت کچھ خراب ہو جاتی ہے؟ کبھی غور نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وقت بھی وہ خوش خاص میں نہیں تھے۔ میں نے پیش بندی شروع کر دی۔ آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ فراز نے چونک کر پوچھا۔ وہ مجھے نہ پہچان سکے۔ کہنے لگے ان کا کوئی دوست نہیں، میں جھوٹ بول رہی ہوں، بے وقوف بنا رہی ہوں سب کو، میں بدرو ہوں، میں شمی ہوں۔ یہ شمی کون ہے فراز؟ میں نے غور سے فراز کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی ہوئی، لیکن دوسرے لمحے اس نے سنبھل کر کہا، ان کے ذہن کی اطراح ہوگی، ویسے ان کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ بہرحال مس ماریا، براہ کرم ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ یہ بتائیں آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ جیسے مخلص لوگوں کی موجودگی میں مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ بہت خوبصورت کوچی ہے آپ کی، اگر آپ کو پسند آئی تو واقعی خوبصورت ہے، شاہد کا بیٹا بولا۔ شاہد کی آواز تھی، شاہد کا انداز تھا۔ پھر وہ سب لڑکیاں آئیں، شاہد کی بیٹیاں اور دوسرے رشتہ دار لڑکیاں۔ یہ تنہائیاں کہہ رہی ہیں۔ کیوں فراز؟ ابھی تو چند ہی گھنٹے گزرے ہیں۔ لڑکیاں لڑکیوں جیسی باتیں کرنے لگی۔ فراز بخلانے لگا۔ میں انجان بن گئی، جیسے اس کا مذاق سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوں۔ یورپ سے جو آئی تھی، لیکن ان تمام باتوں سے میں خوش تھی۔ وہ شروع ہو گیا تھا جو میں چاہتی تھی۔ ایک لڑکی نے کہا، یورپ کی زندگی کیسی ہے ماریا؟ بس زندگی جیسی ہوتی ہے۔ سنا ہے وہاں بڑی آزادی ہے؟ ہاں، جہاں سے آئی ہوں وہاں بڑی آزادی ہے، کوئی بوجھ نہیں ہوتا، ہلکا پھلکا خوشگوار سکوت فضاؤں میں ہوتا ہے۔ کسی سے محبت نہیں کی؟ ایک لڑکی نے سوال کیا اور میں مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ جواب نہیں دیا تم نے ماریا، اس بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ خیر اب کر لینا، ارادہ ہے؟ اسرا نے مجھے کستے ہوئے کہا۔ ہاں ارادہ ہے، میں نے مانی اس انداز میں کہا، اور لڑکیاں فراز کو مبارکباد دینے لگی۔ میں البتہ اسی طرح انجان بنی رہی جیسے اس کے ماضی الضمیر سے ناواقف ہوں۔ فراز انہیں ڈانٹنے لگا اور یوں یہ تفریحی شغل دیر تک جاری رہا۔ رات کے کھانے پر میں نے مسز شاہد کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ فضول گفتگو کی۔ میں نے فراز سے کہا، مسٹر فراز اب تو میں یہاں آ گئی ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے اپنے درمیان جگہ دے دی ہے۔ میں چاہتی ہوں اپنی دولت یہاں منتقل کر لوں، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے مشورہ کر کے میرا سرمایہ منگوانے کی کوشش کریں۔ ہاں فراز، بہتر ہوگا تم نور الدین صاحب سے رابطہ قائم کرو اور بیچاری ماریا کی یہ مشکل حل کر دو۔ ہرچند کہ یہاں رہ کر اسے دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بہر صورت وہ اس کا سرمایہ ہے۔ جس قدر جلدی منتقل ہو جائے بہتر ہے۔ اور ہاں ماریا، مجھے تم سے کچھ اور گفتگو کرنی ہے۔ تم ایک ایسی معزز ہستی ہو جس کی ہم سب بے حد عزت کرتے ہیں، اور ماریا اب تو میرے بچوں سے مختلف نہیں۔ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے میں نہیں سوچوں گی تو اور کون سوچے گا؟ میں چاہتی ہوں اب تم بقیہ زندگی ہمارے ساتھ بسر کرو۔ مسز شاہد نے فراز کے کچھ بولنے سے بیشتر ہی یہ ساری باتیں کہہ ڈالی۔ اس کے انتظامات ہو رہے ہیں ممی، آپ فکر نہ کریں۔ اسرا نے مسز شاہد کی باتوں کے جواب میں کہا۔ کیا مطلب؟ مسز شاہد نے تعجب سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے آپ سب لوگ انتظامات کر تو رہے ہیں، اسرا نے مسکرا کر کہا، اور دوسری لڑکیاں بھی زیر لب مسکرانے لگی۔ اسرا کا مطلب کچھ اور تھا۔ فراز اسے گھورنے لگا، لیکن اسرا ان سب باتوں سے انجان بن گئی۔ یہ رات بھی خاموش گزر گئی اور پھر دوسرا دن شروع ہوا۔ وہی تفریحات، وہی معمولات۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ میں یہاں خوش ہوں یا نہ خوش۔ بس جو جذبہ میرے دل میں پیدا ہو چکا تھا اس کی تکمیل چاہتی تھی، اور اس کے بعد شاید میرے لیے یہاں رکنا ممکن نہ ہوتا۔ البتہ ایک دن دوپہر کو ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ فراز نے حسب معمول مجھے تلاش کیا، اور یہ وقت نہایت موزوں تھا کیونکہ دوسرے لوگ دوپہر کو سو جایا کرتے۔ اس نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور میں نے اسے اندر بلا لیا۔ یہاں نہیں رکے گے ورنہ صورتحال یکسر غیر مناسب ہو جائے گی۔ تم ابھی مقامی ماحول سے واقف نہیں ہو ماریا، یوں کرو لان میں آؤ، اسی جگہ جہاں کل ہم لوگ بیٹھے تھے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ فراز نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ چلا گیا اور میں نے بال وغیرہ درست کیے اور مسکراتی ہوئی اس جگہ پہنچی۔ ہم دونوں درخت کی چھاؤں میں بیٹھے اور فراز مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دفعتاً ہم نے شاہد کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ کھڑکی جس کے پاس میں نے شاہد کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اسی جانب کھلتی تھی، اور یقیناً شاہد نے ہمیں یہاں بیٹھے دیکھ لیا ہوگا۔ وہ خامتا کامتا اسی طرف آ رہا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا فراز، یہ بدروح ہے، یہ بری روح ہے، اس سے بچو۔ تم بھاگ جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، اس کے فریب میں مت آؤ، یہ بے حد خوفناک ہے۔ وہ پاگلوں کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ فراز کے ہونٹ پیچ گئے۔ وہ ناخوشگواری کے انداز میں شاہد کو گھورنے لگا۔ آپ باہر کیوں چلے آئے ڈیڈی؟ آپ کو علم ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو چلنے پھرنے سے منع کیا ہے۔ میں تمہارا باپ ہوں فراز، اور میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں۔ خدا کے واسطے میری بات مانو، اس بدرو کے پاس سے بھاگ جاؤ۔
ورنہ یہ ہم سب کو تباہ و برباد کر دے گی۔ بھاگ جو فراز، یہ ہم سب کو تباہ کر دے گی، یہ ہم سے انتقام لینے آئی ہے۔ جلدی بھاگو، میں تمہیں ریکویسٹ کرتا ہوں ورنہ شدید نقصان اٹھاؤ گے، شاہد نے کہا، اور فراز کا موڈ سخت خراب ہو گیا۔ ڈیڈی آپ اندر جائے آرام کرنے، ورنہ میں ممی کو آپ کے بارے میں بتا دوں گا۔ میری بات مانو فراز، خدا کے لیے میری بات مانو، یہ تمہیں زندہ درگور کر دے گی، شاہد نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولا، خدا کے لیے معاف کر دے شمی، ہمیں معاف کر دے، جو کچھ ہو چکا اسے بھول جا، اپنی دنیا میں واپس چلی جا، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دے شمی۔ فراز نے آگے بڑھا، اس نے شاہد کا بازو پکڑا۔ ڈیڈی آپ اس کی توہین کر رہے ہیں، یہ ہماری مہمان ہے، براہ کرم آپ اندر چلیے، جلدی چلیے، فراز نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے شاہد کا بازو پکڑا، پھر وہ اسے دھکیلتے ہوئے انداز میں آگے بڑھ گیا، اس عمارت کے دروازے پر چھوڑ آیا جہاں سے شاہد باہر آیا تھا۔ میری ہونٹوں پر پر اسرار مسکراہٹ پھیر رہی تھی، میں اس ساری کارروائی سے بے حد مطمئن تھی۔ فراز تھوڑی ہی دیر میں واپس آیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، لیکن میں نے لاپرواہی سے شانے ہلائے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا فراز کہ اب شاید ان کی ذہنی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے، بہتر یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کو ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں بتا دیا جائے۔ ممی خود یہ کارروائی کریں گی۔ مجھے تو صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہماری پرسکون گفتگو میں انہوں نے خلل اندازی کی۔ میرا موڈ خراب ہوا۔ چلو یہاں سے، فراز نے کہا، اور ہم دونوں کوٹھوں کی جانب بڑھ گئے۔ دوسرا واقعہ رات کے کھانے کے بعد پیش آیا۔ ہم رات کے کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور بیرونی برآمدے میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے کہ مسز شاہد چونک پڑی۔ انہوں نے سامنے دیکھا اور متحیر رہ گئی، یہ اپنی رہائش گاہ سے کیسے نکل آئے؟ ان کے لہجے میں درستی تھی۔ سب کی نگاہیں اس طرف اٹھی۔ وہ شاہد تھا، اس کی حالت کچھ اور خراب نظر آ رہی تھی، بال بکھرے، آنکھیں سرخ، وہ خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ تیز سے چلتا یہاں پہنچ گیا۔ تو یہاں موجود ہے شمی؟ نہیں جائے گی تو یہاں سے، اس خاندان کو تباہ کیے بغیر نہیں جائے گی۔ بیگم فراز کو بچاؤ، یہ شمی ہے، اس کی روح ہے جو ہم سے انتقام لینے آئی ہے، اسے یہاں سے بھگاؤ، میں سچ بول رہا ہوں۔ کیا مصیبت ہے ممی؟ اب تو پانی سر سے اونچا ہوا، ڈیڈی پاگل ہو گئے ہیں، انہوں نے خود کو تباہ کیا تو ہمیں کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ دوپہر کو بھی انہوں نے ماریا کی انسلٹ کی اور اب بھی وہی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ ممی اب انتظار کریں ان کا، ورنہ میں اس کوٹھی سے چلا جاؤں گا، فراز نے سخت لہجے میں کہا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو شاہد؟ شمی پھر تمہارے ذہن میں زندہ ہو گئی، وہ مر چکی ہے اور تم بھی اگر اس کی یادوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے تو خودکشی کر لو۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، جاؤ اپنی موت گاہ میں موت کا انتظار کرو۔ سنو تو صحیح، میں سچ کہہ رہا ہوں، دین خان، صلاح دین، انہیں گھسیٹ کر لے جاؤ یہاں سے، بند کر دو، تالا لگا دو، اور اس کے باوجود اگر یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں تو انہیں پاگل خانے بھجوا دو۔ دو قوی ہیکل ملازم شاہد کو زبردستی باہر لے گئے تھے۔ بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہو گیا تھا، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور شمی کی کہانی سنائی۔ یہ سب گناہوں کی سزا ہے ماریا بیٹی۔ شاہد نے پوری زندگی جھوٹ اور فریب کے درمیان زندگی گزاری، اس نے مجھ سے شادی کی اور کچھ ماہ کے بعد ہی اکتا گیا، گھر سے غائب رہنے لگا۔ میں افاقی کرتی رہی، پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے شمی نامی کی ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ طویل عرصے کے بعد وہ میرے پاس پناہ لینے آیا، کوئی اور اس کے فریب کا شکار ہو گیا تھا اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ میں سب کچھ بھول کر اس کے لیے سینہ سپر ہو گئی، میں نے ہر خطرہ مولا، اسے بچایا، اور پھر کچھ دن ٹھیک رہنے کے بعد وہ دوبارہ بھاگ گیا۔ میری اس چاند فروشی کے صلے میں اس نے مجھے ایک چھوٹا سا بنگلہ خرید کر دیا، پھر اس کمینہ صرف انسان نے اس لڑکی کو قتل کیا جس سے اس نے شادی کی تھی، اور اپنے مجرم ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے شراب کا بے تحاشا استعمال شروع کر دیا۔ میں پھر اس کا سہارا بنی، لیکن اس سے وفا کی کوئی امید نہ تھی، اور وہی ہوا، شراب اور عورت۔ میری ساری زندگی دکھوں میں گزری۔ اس نے کہیں سے دولت حاصل کر لی، لیکن دولت سکون تو نہیں دیتی۔ اگر میرے بچے میرا سہارا نہ ہوتے تو میں کب کی خودکشی کر چکی ہوتی، اور اب میرا وقت ہے، میرا دور ہے، اور میں ان سے انتقام لے رہی ہوں۔ میں نے اسے بے حیثیت کر دیا، وہ اسی قابل ہے۔ ہاں وہ اسی قابل ہے، میں نے نفرت سے سوچا۔ کئی دن گزرے، اس کے بعد شاہد نظر نہ آیا۔ اس کی رہائش گاہ کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا، اسے وہاں سے باہر آنے کی اجازت نہ تھی۔ میری دولت کی منتقلی کے انتظامات ہو رہے تھے، لیکن میں بے سکون تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ شاہد بار بار میری سامنے آئے، اذیت سے تڑپے، بلبلائے، اور میں اس کے قرب سے لطف اندوز ہو سکوں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، نومی دور سے چیخا اور میں چونک پڑی۔ میں نے اس دروازے کو آگ کی لپیٹ میں دیکھا جو اس کمرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ تھا۔ کھڑکیاں، کمرے کا فرنیچر، قالین، سب کچھ جل رہا تھا، چاروں طرف آگ لگ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی، نومی روشن دان میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا نومی؟ آگ لگی ہے، نومی نے کہا اور ہنس دیا۔
میں مصیبت میں ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ میں جل کر بولی اور نومی روشن دان سے اڑ کر میرے ہاتھوں پر آ بیٹھا۔ وہ بدستور ہنس رہا تھا۔ نومی کمینے، اب کیا ہوگا؟ آپ اس پاگل بوڑھے نے لگائی، باہر بہت سے لوگ جمع ہیں اور وہ ان سب کے درمیان چیخ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شمی ہے، ایک روح ہے جو انہیں تباہ کرنے آئی ہے، وہ ان سے انتقام لے رہی ہے، اسے جل جانے دو ورنہ سب اس کے انتقام کا شکار ہو جائیں گے۔ میں نے خوش کونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ تب نومی بولا، آؤ شمی، یہاں گھٹن بڑھتی جا رہی ہے، آگ پھیل رہی ہے، آؤ باہر چلیں۔ میں چونک پڑی، پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں۔ میں ہڈیوں اور گوشت کی پنجر سے باہر نکل آئی اور بڑے سکون کا احساس ہوا۔ ایک دم کیفیت بدل گئی تھی میری۔ مجھے دکھ ہونے لگا، افسوس، کس ناپاک کثافت میں داخل ہو گئی تھی میں۔ بلا وجہ میرے ذہن میں فاسد خیالات پیدا ہو گئے تھے۔ مجھے بھلا اس سے انتقام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ انتقام لینے والا تو کوئی اور ہی ہے۔ توبہ توبہ، کیسا گناہ کیا ہے میں نے۔ بیچارہ شاہد تو خود ہی زندہ درگور ہے، اسے دکھ پہنچان کر مجھے کیا ملا؟ میں نے آنکھ میں لپٹے ہوئے اپنے بدن کو دیکھا۔ آگ میری ہڈیاں چاڑ چکی تھی۔ ناپاک خاکی کثافت، قصور میرا بھی نہ تھا۔ بدن کی قید ایسے ہی گندے خیالات کی محرک ہوتی ہے۔ روح کتنی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اس میں کوئی برا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یہ صرف اس قید خانے کی غلاظت تھی۔ میرا رب مجھے معاف فرمائے، یہ سارے جذبے اس کثافت کی تحلیق تھے۔ میں کتنی احمق بن گئی تھی۔ شریر نومی، آئندہ میرے ساتھ ایسا مذاق نہ کرنا، آؤ واپس چلیں، چلو یہاں سے۔